बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अब्दुल्ला चकज़ई बलूचिस्तान डायरी के एक और स्पेशल प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जनाब। बलूचिस्तान डायरी में आपने काफ़ी इंटरव्यूज़, काफ़ी प्रोग्राम्स देखे होंगे, लेकिन ये मेरा फेवरेट प्रोग्राम है क्योंकि जनाब मेरे साथ जो शख्सियत हैं वो मेरी अपनी फेवरेट पर्सनैलिटीज़ में से हैं और मैं इनको बड़ा फॉलो कर रहा हूँ, इनको देखता हूँ। इनकी पॉलिटिक्स हो या इनकी सोशल लाइफ हो या इनके अपने अंदाज़ गुफ्तगू हो या बिलखसूस इनका होमवर्क हो, जब ये कोई पॉइंट बताते हैं, कोई बात बताते हैं तो उसके अंदर ऑथेंटिकेशन और उसके अंदर एक बावर कराने वाली जो एक सलाहियत है अल्लाह पाक ने इनको दी है। काफ़ी मुल्कों ने इनसे मदद मांगी है जनाब, वो अगर आइन बनाने से हो या किसी भी हवाले से हो जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से हो, वो इन्होंने उनकी मदद की है। सेनेटर भी रह चुके हैं, उसके साथ साथ पार्लियामेंटेरियन भी रह चुके हैं। अभी भी हमारे करंटली मेंबर प्रोविंशियल असेंबली हैं वाजा सना बलोच साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी अब्दुल्ला, थैंक यू वेरी मच। वाजा, आते हैं सवालात की तरफ। अब कोरोना की वबा फैली हुई पूरी दुनिया में और बलूचिस्तान तो वैसे ही हेल्थ के हवाले से बहुत ही पीछे रहा है, तो इस टाइम जो भी इकदाम किए जा रहे हैं उससे ओपोजिशन और बिलखसूस वाजा सना बलोच कितने मुतमईन हैं? अब्दुल्ला थैंक यू वेरी मच। देखें, जो कोरोना का ये वबा पूरी दुनिया में आज इसको कोई नवंबर दिसंबर से ये रिपोर्ट होना शुरू हुआ। आज हम मिड अप्रैल में तकरीबन ऐसे समझें अप्रैल के आखिर में पहुंच गए हैं। बलूचिस्तान में जब ये पहुंचा है फरवरी 2020 में, होना तो ये चाहता है कि एक अच्छी हुकूमतें जब भी होती हैं, कहीं आग लगता है तो उनको पता है कि जब हवा का रुख इसी तरफ है। कोरोना ने यकीनन पूरी दुनिया में आना था, इसने भी जिस तरीके से ये पहला, जिस तरह कुछ ममालिक ने इस पर, अनफॉर्चुनेटली हमने इसको कभी सीरियस नहीं लिया। एट नेशनल लेवल, वफाकी सतह पर, फिर सूबाई सतह पर जब ये हुआ, हमने कभी भी एक दिन एक कंसल्टेटिव, जिसको मुशावरती मजलिस कहते हैं, इजलास कहते हैं, वो बलूचिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप का, बलूचिस्तान की जो टेक्निकल लीडरशिप है या हेल्थ रिलेटेड जो लीडरशिप है, जो उसमें हमारे डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, पैथोलॉजिस्ट्स हैं, हमने कभी इनको बुलाया नहीं और हमने कहा यार ये कोई सी हमारे हमसाए में कोई ऐसी वबा फैल गई है, इसको कैसे डील करें। ये होता है लीडरशिप। व्हेन यू हेयर समथिंग, जब आप देख रहे हो उसको, जब कोई चीज़ें नज़र आ रही हों, ये गलतियाँ शुरू से हमसे होती गईं। फिर ये तफ्तान का क्राइसिस हमारे ऊपर आया, फिर उसके बावजूद भी मैंने अभी रिसेंटली 2-3 अपने इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स में भी इसका बयान किया था कि एक मिसिंग नेशनल स्ट्रेटजी, जो एक नेशनल स्ट्रेटजी बनानी चाहिए थी कोरोना की कंटेनमेंट यानी इसकी रोकथाम के लिए और कोरोना से डील करने के लिए, कोरोना से हवाले से जो अपने इलाके में आगाही मुहिम के लिए, जो इन्फोडेमिक है, ये पेंडेमिक से भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है कि गलत चीज़ें लोगों तक ना पहुँचे, खौफ हरास ना हो। इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत से तो बहुत ज़्यादा कोताहियाँ हुई, सूबाई हुकूमत ने तो बहुत ज़्यादा गलतियाँ की और आज इसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। आज बलूचिस्तान में आप सूरत हाल देख रहे हैं, कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हो रहा है वो उसका बहुत बड़ा इकनॉमिक इम्पैक्ट हमारी ज़िंदगियों में पड़ रहा है। गुर्बत की शरह वो ऑलरेडी बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा थी, वो और बढ़ गई है। राशन की तकसीम बर वक्त नहीं हुई और अभी तक भी नहीं हो रही ना है, ना हम कोई इकनॉमिक कोई स्ट्रेटजी या पैकेज डेवलप कर सके, ना हम इस क्राइसिस को, इस वबा को, इस पेंडेमिक को डील करने के हवाले से ना हमारे पास कोई हेल्थ की स्ट्रेटजी है, ना इसका जो अगर ये खल ख़त्म भी हो जाएगा तो ये अपने पीछे भी बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में मुसीबतें छोड़ गया है। नफसियाती मसाइल, समाजी मसाइल, माशी मसाइल, हेल्थ के हवाले से मसाइल, इन सब को डील करने के लिए आपको एक रिकवरी की स्ट्रेटजी चाहिए होती है। दैट इज़ टोटली मिसिंग। तो ये मसला ये है कि ये जो परेशानियां हैं आती रही हैं हमारे माशरे में, तो मैं इसीलिए इनसे मुतमईन नहीं हूँ कि मैंने जब दुनिया में हमने काम किया, हमने देखा है जो गवर्नेंस है वो बड़ा साइंटिफिकली यानी साइंसी बुनियादों पर चलता है। आप हुकूमतें और हुक्मरानी में और उस वक्त की वो क्या कहते हैं कि आप छोटे निज़ाम को या चलाने में बहुत फ़र्क होता है। अगर आप एक गवर्नेंस को साइंटिफिक बेसिस पे चलाना चाहें तो यू हैव टू हैव फॉलो दैट साइंटिफिक रूल्स। वो हमारे माशरे में मिसिंग है और मैं ये समझ रहा हूँ कि हुकूमत बलूचिस्तान की कारकर्दगी न सिर्फ गैर मुतमईन रही है बल्कि हमारे लिए मुस्तकबिल में बहुत से मसाइल को भी जन्म देने का बायस बनेगा। वजह ये तो हुई कोरोना की बात, लेकिन हमेशा जब भी बात आती है अपोजिशन की तो अपोजिशन में कभी भी हुकूमत को, बिलखसूस इस हुकूमत को, इतना कभी अपोजिशन को फेस करने का, वो पूरी अपोजिशन एक तरफ लेकिन वाजा एक तरफ, वाजा कैसे तैयारी करते हैं? क्योंकि हमेशा हमने ये भी सुना कि आपकी एक टीम है और वो जो है बाकायदा इसकी इंफॉर्मेशन आपके पास शेयर करती है या कुछ, कैसे कर लेते हैं ये सब? अब्दुल्ला देखें, मैं शुरू से आज की बात नहीं है, जब आप जैसे हम नौजवान लोग थे, हम इसी तरह जर्नलिज्म से मेरा भी थोड़ा बहुत वाबस्ता रहा है। मेरा जो टीम है, मेरी किताबें हैं। आपको कोई भी शख्स या कोई भी फ़र्द या कोई भी नौजवान वो मालूमात नहीं दे सकता जब तक वो ऑथेंटिकली इन बुक्स में, रिसालों में, मैगज़ीन में, अखबारात में ना हो।
تو میری دوستی ہمیشہ ان سے رہی ہے. صبح جب اٹھتا ہوں شروع کرتا ہوں اخبارات پڑھنے سے. سوشل میڈیا پہ بھی کوشش کرتا ہوں کہ اگر کوئی اتھینٹک نیوز ہے, خبر ہے, اس کو سیو کر لیتا ہوں, اس پہ فردر اپنا ریسرچ کرتا ہوں. پھر اس کے بعد جو میری کتابیں ہیں جن میں اچھی حکمرانی, خراب حکمرانی, اچھی پالیسیاں اور بری پالیسیاں, اچھی قومیں اور بری قومیں, کامیاب قومیں اور ناکام قومیں, یہ جتنی مثالیں ہیں آپ کبھی پڑھتے رہتے ہیں. تو میں جب کمپیریزن کرتا ہوں اپنی سوسائٹی کا, تو ہم وہ ناکام قوموں والے جو ہمارے کیا کہتے ہیں فٹ اسٹیپس, یعنی جو ان کے قدم کے نشان ہیں, ہم ان فٹ اسٹیپس پہ جا رہے ہیں جو ناکام ہونے والی قومیں ہیں. ہم کامیاب قوموں کے جو فٹ اسٹیپس ہیں وہ فالو نہیں کرتے. تو یہ مجھے بڑی تکلیف دیتی ہے جب میں ادھر پالیسیاں دیکھتا ہوں. میں 1.5-2 سال سے میں نے صوبائی اسمبلی کا انتخاب اس لیے کیا, مجھے پتہ ہے کہ میں شاید وفاق کے لیول پہ یا کہیں اور جاتا تو میری کانسٹیٹیوشن پہ, میری فیڈرلزم پہ, یا میری پولیٹیکل جو نیشنل سطح کے یا انٹرنیشنل سطح کی جو نوحہ ہے, نالج ہے, تھوڑی بہت ہے, وہ زیادہ شاید سوٹیبل وہاں ہوتا. ڈیسائیڈ اسی لیے کیا کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد خداوند تبارک تعالیٰ نے صوبوں کو آئین کے تحت بہت زیادہ اختیار دیا ہے. ہم اپنی تعلیم کو ماڈرنائز کر سکتے ہیں, تبدیل کر سکتے ہیں. ہم اپنے صحت کے شعبے میں انقلابی تبدیلیاں لا سکتے ہیں. وی آر انڈیپینڈنٹ. اس سے پہلے ہمیں ایک ایک چیز کے لیے جو اسلام آباد سے پوچھنا پڑتا تھا. یہ ساری قربانیاں بھی 18th امینڈمنٹ بھی ہمارے ہی ساری جو محنتوں کا ثمر تھا جب ہم نے قومی اسمبلی اور سینٹ میں جب شروع کیا. تو اس کے علاوہ ہماری خواہش یہ تھی کہ بلوچستان میں جو ڈیولپمنٹ کا پیراڈائم ہے, یعنی تعمیر و ترقی کا جو سوچ ہے بلوچستان میں, دقیانوسی جو تقریباً 70-75 سال سے چل رہی, اس میں تبدیلی نہیں آ رہی تھی. 2 وجوہات تھی. پہلے سینٹرلائز سسٹم تھا, 18th امینڈمنٹ نہیں تھی, ریسورسز نہیں تھی. 3 سے 4 ارب 6 ارب 9 ارب روپے کا ہمارا جو ہے ٹوٹل PHDP ڈیولپمنٹ کا ہوتا تھا یہ 1997 میں. آج 100-150 ارب روپے کا ہمارے پاس ہے ڈیولپمنٹ فنڈ. 420 ارب روپے بلوچستان کا جو ہے سالانہ ترقیاتی بجٹ ہے, جس میں ترقیاتی اور غیر ترقیاتی ہے. جب اس کو آپ 12 مہینے میں تقسیم کریں تو سالانہ تقریباً ایوریج 32 سے 33 ارب روپے مہینے کے بلوچستان میں خرچ ہوتے ہیں. 32-33 ارب روپے, 33 ڈسٹرکٹ ہیں. آپ مجھے آؤٹ پٹ دکھائیں, زیرو. تنخواہوں میں جاتے ہیں, مرات میں جاتے ہیں, تیل میں جاتے ہیں, پیٹرول میں جاتے ہیں, بجلی میں پتہ نہیں کہیں جاتے ہیں. بٹ واٹ از دا آؤٹ کم اینڈ آؤٹ پٹ؟ یو ہیو ٹو, جب آپ ان پٹ آپ کا پیسہ ہے آپ کہیں پہ لگاتے ہیں. تو میری خواہش یہ تھی کہ ہم صوبائی اسمبلی میں آئیں گے, بلوچستان میں اچھے الیکشن ہوں گے, بلوچستان میں ایک اچھی حکومت بنے گی, اور جو ماڈرن آئیڈیاز ہیں گورننس کے, جس میں لوگ اپنا فیصلہ کرنے کا اختیار ہو. ڈیولپمنٹ جو ہے آپ لوگوں سے پوچھیں, یہ سینٹرلائز نہ ہو. دفتروں میں کمپیوٹر پہ بیٹھ کے جعلی اسکیمات ڈال کے کسی کے 10 کروڑ کے ڈال دیے, کسی کے 20 کروڑ کے ڈال دیے, کسی کے 50 کروڑ کے ڈال دیے. یہ والا سسٹم ختم ہو. لوگوں کو کی 3-4 پرائرٹی ہیں بلوچستان میں. جو ہماری کبھی ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی ہوتی ہے, اس کو جب کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ قوموں کے پاس کیا پانی اچھی مقدار میں ان کو, یا صاف پانی اور پھر معیاری پانی, اور سب کو پانی مل رہا ہے, یہ دنیا میں غربت کو کیلکولیٹ کرنے کا ایک معیار ہے. اچھی تعلیم, معیاری تعلیم, اور ہر کسی کو تعلیم مل رہی ہے, یہ غربت کا آج کل کا معیار میں کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. اچھی صحت کی سہولتیں, بہتر سہولتیں, معیاری ادویات مل رہی ہیں, ایکسیس ٹو ڈاکٹر, اسی طرح انفراسٹرکچر, پھر لوگ اپنی ترقی خود آگے لے جائیں گے, بڑھائیں گے. تو یہ چیزیں ہم چاہ رہے تھے کہ ان سب کو تبدیلی کی طرف لے جائیں گے, ماڈرنائزیشن کی طرف لے جائیں گے. تو انفارچونیٹلی یہ ساری چیزیں جو ہیں اس وقت میں نہیں دیکھ رہا. تو وہ جو آپ کہتے ہیں کہ میں ان ساری چیزوں کو جب پڑھتا ہوں, یہ نہیں ہے کہ یہ میری نالج ہے, یقیناً یہ ساری دنیا میں کام ہوئے ہیں, اس پہ ریسرچ ہوئے ہیں, رائٹنگز ہوئی ہیں, گورننس پہ ہوا ہے, پاورٹی پہ ہوا ہے, گڈ گورننس پہ ہوا ہے, بیڈ گورننس پہ ہوا ہے. کتابیں بنی ہیں, وائی نیشنز فیل اینڈ وائی نیشنز سکسیس دنیا میں. تو یہ اگر میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں, میں چاہ رہا تھا کہ بلوچستان میں لوگوں کی سوچ, لیڈرشپ کی سوچ اس لیول تک آ جائے. وہ ایک بیریئر ہے تھاٹس کا, ہم جہاں پر پسے ہوئے ہیں, جس سے اوپر ہم سوچ نہیں سکتے, وہ بیریئر ہم توڑ دیں. لیکن انفارچونیٹلی اتنی کوششوں کے باوجود وہ بیریئر تو نہیں ٹوٹ رہا, میرے لیے مسائل بن رہے ہیں. جب میں حکومت کے خلاف تھوڑی بہت باتیں کرتا ہوں, خلاف ان کی رہنمائی کرتا ہوں, میری ساری تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں اگر تنقید ہے تو تنقید کے ساتھ میں نے اس میں تعمیر اور اس کے ساتھ رہنمائی بھی کا کردار بھی ادا کیا ہے. میں خدا کا شکر ہے, میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ میں پرسنلائزڈ ہوا ہوں, نیگیٹو ہوا ہوں. میں نے اگر انہوں نے غلطی کی, میں نے کہا اگر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ خراب ہے, تو میں نے پنجاب سے لے کر بین الاقوامی سطح تک کے ان کو مثالیں دی ہیں کہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں ریفارمز اس طرح لا سکتے ہیں. ایجوکیشن کا ہوا ہے, ہیلتھ کا ہوا ہے, کرونا سے پہلے ہوا, کرونا کا بعد کا, جتنے بھی ایشوز ہوں. تو جب میں ان چیزوں کی نشاندہی کرتا ہوں, نہیں ہوتی ہیں, تو ان کے بعد یہ ہے کہ یار یہ تو مصیبت ہے ثنا بلوچ, اس کو تو سیاست میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا, یہ صوبائی اسمبلی میں اس کو ہونا ہی نہیں. سو وٹ دے ڈو,
دے اسٹارٹ بینگ پرسنلائزڈ. وہ میرے خلاف پرسنلائزڈ جو ایکشنز ہیں, ضلعوں میں مداخلت, ڈیولپمنٹ پروسیس میں مداخلت, کوالٹی کو میرے ڈسٹرکٹ میں خراب کرنا, کوئی جو بھی ہو سکتا ہے, یہ جو ایک دقیانوسی ہماری سوچ ہے تو وہ آوی ہو جاتا ہے. اور لیکن یہ ہمارا کام ہے, ہم جب تک صوبائی اسمبلی میں ہے وی ول ٹرائی ٹو کنٹینیو. ہم کوشش میں کرتا رہوں گا کہ بلوچستان میں یہ جو تھاٹ کا بیریئر ابھی تک ہے جس سے ہماری لیڈرشپ نکل نہیں پا رہی ہے, اس سے اس کو ایک دفعہ نکالنا ہے. ایک دفعہ ان کو آسمان نظر آنا چاہیے, ان کو بھی چھت نظر آ رہا ہے, اور یہ جب ان کو آسمان نظر آنا شروع کر دے گا تو دین میرے خیال میں بلوچستان میں تعمیر اور ترقی آئے گی. اچھا واجہ, آپ نے بات کی ڈیولپمنٹ کی. ہمارا بجٹ جو ہے وہ 70% ڈیولپمنٹ کا ہی بجٹ ہے, لیکن جب ڈیولپمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں اتنی ڈیولپمنٹ نظر نہیں آتی. کوئٹہ میں اتنی نظر نہیں آتی. اگر ہم جائیں رورل ایریاز میں جائیں تو وہاں پہ تو بالکل بھی ہم دیکھتے ہیں خالی ایک سڑک بنی ہے, سائڈوں پہ کچھ بھی نہیں ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ عبداللہ بھائی دیکھیں, ڈیولپمنٹ جو اصل میں ہوتی ہے, ہم نے یہاں پر ڈیولپمنٹ کو کبھی پراپرلی ڈسکس ہی نہیں ہوا ہے بلوچستان میں. واٹ از ڈیولپمنٹ؟ آیا صرف عمارتیں, سڑکیں, نالی جو بعد میں وہی ڈیولپمنٹ ہے, یا ہم ہیومن ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ جو ہمارا پرو گروتھ یعنی پیداواری ترقی. ایک ہوتی ہے کہ آپ صرف بلڈنگیں بناتے ہیں, پل بناتے ہیں, برجز بناتے ہیں, لیکن اس کے بعد بھی نیچے غریب ہی ہیں. پل آپ کی جتنی بڑی ہے اونچی ہے, سڑک اتنی اچھی ہے, لیکن غربت کیوں نہیں ختم ہو رہی؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان میں گزشتہ 20 سے 25 سالوں سے ہماری جو ساری ڈیولپمنٹ ہے وہ کنسٹرکشن سینٹرک ہے. جو میں نے بات بھی آپ سے کی. دوسری بات یہ کہ جب کنسٹرکشن سینٹرک جب آپ ہوتے ہیں تو آپ اپنی پی ایچ ڈی پی یا ڈیولپمنٹ میں بس صرف آپ کو یہی نظر آتا ہے کہ بس کوئی چار دیواری ہو, بلڈنگ ہو, کمرہ ہو, پل ہو, سڑک ہو, کوالٹی کی بھی نہیں ہوتی. بس آپ کی ساری, آپ مثلا اگر آپ لائیو اسٹاک سے لے لیں, اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ جو اس کا بجٹ ہے وہ اس کی بلڈنگ بن رہی ہے. آپ کو اس میں بھیڑ بکریوں کا, ادویات کا, افزائش نسل کا, لوگوں میں ترویج کرنے کا نظر نہیں آئے گا. اس میں بھی آپ کو ڈیولپمنٹ نظر آئے گی. آپ جائیں گے کلچر اور آرٹ کی طرف پی ایچ ڈی پی میں, اس میں بھی ڈیولپمنٹ نظر آئے گا. بلڈنگز. تو اس کا پرابلم یہ ہے کہ میں نے اس پہ لکھا بھی ہے کہ بلوچستان کو پرو گروتھ ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی اور ڈیولپمنٹ پروسیس کی ضرورت ہے. کوئٹہ جیسے شہر میں اس وقت بلوچستان میں تک مشرف صاحب کے بعد تقریباً کوئی 200-250 ارب روپے لگے ہیں. 200-250 ارب 2003 کے بعد سے, بالخصوص 2000 کے بعد جب 200-250 ارب روپے میں کوئٹہ کی سڑکوں کا حال دیکھ لیں. آج تھوڑی بہت بارش ہوئی ہے, اکثر سڑکوں پہ پانی آ کے جمع ہو گیا, رک گیا, لائٹ غائب ہو جاتی ہیں. یہ ہے مینجمنٹ کا کرائسس. بلوچستان کوئٹہ میں ابھی اس وقت 20-22 ارب روپے کمشنر صاحب کے پاس پڑے ہیں, بن رہے ہیں. آپ کے ہاں یہاں پر پیسے کا یا ڈیولپمنٹ کا ایشو نہیں ہے, آپ کے ہاں کوئٹہ کی مینجمنٹ کا ایشو ہے. آپ کے پاس واسا ہے لیکن لوگ جو ہیں پیرالل جو ہیں پرائیویٹ ٹینکیوں سے پانی لے رہے ہیں. یہ ہے ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ کا ایشو, یہ ہے اچھی گورننس کا ایشو. آپ نے کبھی رول قانون ہی نہیں بنایا کہ کوئی آدمی پانی بیچ نہیں سکتا. اور واقعی سر آپ مثلا دنیا میں قانون ہے, پانی از اے نیچرل ریسورس. یہ حکومت کی آپ کو جو ہے لوگوں کی ایک سب سے قیمتی ریسورس ہے. آپ کا نیچرل ریسورس ہے, کوئی جس کی مرضی آتی ہے ایک کڈا لگا لیتا ہے, 8-10 ٹینکیاں پانی بیچنا شروع کرتا ہے, جا کے کسی کے ساتھ پی ایچ ای والے کے ساتھ, واسا والے کے ساتھ, یا نیچے لوور اسٹاف کے ساتھ مل کے اس علاقے کا پانی بند کر دیتا ہے. لوگ مجبور ہوتے ہیں. آپ کے ہاں جو گورننس کا جو کلچر ہے, سسٹم ہے, اتنا تباہ ہو گیا ہے جس میں آپ کو جو ہے پی ایچ ای میں پیسے جا رہے ہیں لیکن آپ کو پانی نہیں مل رہا. ہیلتھ کا 17 سے 18 ارب روپے ڈیولپمنٹ کا سالانہ ہے. میں نان ڈیولپمنٹ کا نہیں جاتا, نان ڈیولپمنٹ کو ڈالیں تو 44 ارب روپے تک, 40 ارب روپے تک ہیلتھ کا جاتا ہے ہمارا سالانہ. اور آپ کو جو ہے ہاسپٹلز میں جو ہے ڈاکٹر, میڈیکل ٹیکنیشین, لیبارٹری, یا پھر دوائیاں نہیں ملتی اچھی. تو یہ سارے جو کرائسس ہیں, جب تک آپ کرکس کو اپنے کرائسس کے نہیں سمجھتے, جب تک ان کی بنیاد کو آپ نہیں سمجھتے, ان کو حل نہیں کر سکتے. تو ہمارے یہاں پرابلم یہی ہے. ہمارے ہاں جب گورننس ہے, مثلا جب آپ گورننس کو لیڈ کرتے ہیں, جب آپ چیف ایگزیکٹو بنتے ہیں, وزیر اعلیٰ بنتے ہیں, کیبنٹ میں آتے ہیں, منسٹر بنتے ہیں, تو ان کا کام ماں سوائے ٹرانسفر پوسٹنگ کے کچھ نہیں ہے. نو ون ایور تھاٹ ٹو برنگ اے ویژنری ڈسکشن اینڈ ڈبیٹ کہ یار بلوچستان اسمبلی میں ہم ایک ویژنری ڈسکس اور ڈبیٹ لاتے ہیں ہیلتھ کے حوالے سے. کسی دن ہیلتھ کا منسٹر نہیں لایا, سی این ڈبلیو کا منسٹر نہیں لایا, ایجوکیشن کا منسٹر نہیں لایا, ایگریکلچر کا منسٹر نہیں لایا, لائیو اسٹاک کا منسٹر نہیں لایا. نارمل روٹین کے بزنس آتے ہیں, 2-4 سوال ہم پوچھ لیتے ہیں, ووٹ جاتے ہیں, عطا پائی ہو جاتی ہے, جھگڑا ہو جاتا ہے, اسمبلی کا اجلاس ختم. یہ فورم جو ہے بلوچستان کے جب تک کرائسس کے کرکس کو, ایشوز کو نہیں سمجھائے, ویژنری لوگ آپ نے سیٹ پہ نہیں بٹھائے ہیں,
اختیارات بہت ہی وائزنری لوگوں کو نہیں دیا ہے. بلوچستان ول کنٹینیو ٹو سفر. افغانستان آپ سے آگے نکل گیا, ایران آپ کے پاس ہے, یہ ایون سری لنکا جو ہم سے بہت پیچھے ہے. تھا. سری لنکا تو 99% لٹریسی ہے, ایجوکیشن ہے. جس طرح بھی آپ نے ابتدائی میں کہا کہ لوگ مجھے بلاتے ہیں, ان کی مہربانی ہے, یہ اعزاز اور فخر بھی بلوچستان لوگوں کا ہے. میں ابھی ان کے جو صدارتی انتخابات ہوئے ایز اے الیکشن آبزرور گیا کامن ویلتھ کی طرف سے, 9-10 دن گزارنے کا مجھے موقع ملا. میں ان علاقوں میں بھی گیا جو پہلے کبھی لوگ سنتے تھے, جافنا, ٹرنکمالی اور جو تامل علاقے تھے جہاں پر اکثر جھگڑے ہوتے تھے, میں وہاں پہ گیا. تامل ٹائیگرز وغیرہ جو تامل ٹائیگرز کا علاقہ 6 سے 8-10 سال میں جتنی ڈیولپمنٹ وہاں پہ ہوئی ہے, جتنا ٹورزم وہاں پہ ہوا ہے, جتنی سڑکیں بنی ہیں, ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں جی وہ کمیٹڈ قوم ہے. وہاں ایتھنک ایشوز ہیں, ریلیجس ایشوز ہیں, مسلم اور سینالیوں کا بدھسٹ کا ایشو ہے, وہاں پر تاملز کا ایشو ہے, وہاں پر سینالیز کا ایشو ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کچھ چیزیں انسٹیٹیوشنز اتنے اسٹرینتھن ہیں کہ جو ان کا ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہے, آپ اس طرح جو ہے بہت زیادہ کرپشن نہیں دیکھیں گے. تو ہمارے پاس تو خدا نے بہت دیا ہے موقع. انفارچونیٹلی یہ ہے کہ ہمارے ہاں گورننس میں بلوچستان میں ہم ہر دفعہ ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں, اور ابھی بھی ایک ایکسپیریمنٹ بلوچستان میں چل رہا ہے. یہ جو لیبارٹری بلوچستان کو سیاسی لیبارٹری بنائی گئی ہے, اس کا سب سے بڑا خمیازہ جو ہے ہمیں ہر وقت عوام کو ہی بھگتنا پڑتا ہے. یہ 5 سال میں جتنے بھی خدا نخواستہ سست رفتاری ہوتی ہے یا غلط کام ان سے ہوتے ہیں یا کوئی کام ان سے نہیں ہوتا ہے, یہ وقت بڑا قیمتی ہے. قوموں کی زندگی میں ایک سال قیمتی ہے, 5 سال تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے. تو مجھے کبھی یہی چیزیں دیکھ کے بڑا افسوس ہوتا ہے. تو کوشش کرتے ہیں کہ اسمبلی کے فورم پہ ہر جگہ پر ان کی رہنمائی کریں, ان کے ساتھ بات چیت کریں کہ ادھر بات اپوزیشن اور گورنمنٹ کی نہیں ہے. میں جب تقریر کرتا ہوں, میرا مقصد کسی کو ملائن کرنا, کسی کو کم نکالنا نہیں ہوتا ہے. میں خدا جانتا ہے دل سے کہ اب یہ موقع ملا ہے, ہم ساری زندگی تو اسمبلیوں میں نہیں رہیں گے, لیکن کم از کم یہ ہے کہ یہ اسمبلی بلوچستان کو ایک بہت بڑا ڈیولپمنٹ کا, پروگریس کا, ترقی کا جو ہے ایک فریم ورک اور ایک رستہ دے دے. اگر یہ دے سکا ٹھیک, نہیں دے سکا مجھے نہیں لگتا ہے کہ آنے والے 5-10 سال کے بعد آپ بلوچستان کو دوبارہ اٹھا سکو. وجہ جو آپ کی سوچ ہے, اللہ کرے سب کی سوچ ہو. وجہ آپ نے ڈیولپمنٹ کی بات کی, اب ذرا ہیلتھ کی آپ نے جب بات کی, 2 سیکٹر ہیں جس میں ایمرجنسی ہے, ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن. اب ایمرجنسی ہونے کے باوجود بھی وہ ہمیں فرق نظر نہیں آتا جو پہلے تھا, بلکہ نیچے سسٹم جا رہا ہے, اوپر کی طرف نہیں آ رہا. ایجوکیشن کی ہم بات کریں, دنیا آبجیکٹو پہ آ گئی, ہم آج تک سبجیکٹو میں پھنسے ہوئے ہیں, اور جس کی وجہ سے ہمیں وہ کمپیٹنٹ جو اسٹوڈنٹس تھے یا جو ہمارے پاس ایسے اثاثے کے طور پہ جو ہمارا مستقبل سنبھال سکتے ہیں, وہ اس طریقے سے نہیں آ سکتے. ایون پبلک سروس کمیشن کی بات کریں, اس پہ بھی ایلیگیشنز ہیں کہ بھائی اس میں بھی کرپشن ہو رہی ہے یا پتہ نہیں کیا. تو ہم آبجیکٹو سبجیکٹو میں کب فرق سمجھیں گے سر؟ دیکھیں عبداللہ, یہ میرے پیچھے میں رپورٹ پڑی ہوئی ہے, یہ ہے بلوچستان کا رزلٹ اسسمنٹ اینڈ انالیسس. یہ الف اعلان کا ایک پروگرام تھا جس میں ہم نے کافی کنٹینیوسلی, میں ایم پی اے بننے سے پہلے بھی ہم اس کا حصہ تھے. میں خیبر پختونخوا گئے, پنجاب گئے, سندھ گئے, بلوچستان گئے, سب کی ایک کمپیریٹیو اسٹڈیز کی کہ ایجوکیشن کا. اسی میں سارا ڈیٹا ہے. بلوچستان میں اس وقت 12,500-13 ہزار کے قریب اسکول ہیں, اس میں سے 5,000-5,500 اسکول تقریباً وہ نان فنکشنل ہیں. 2,500-3 ہزار گورنمنٹ کے. مطلب ایک تو یہ ہے کہ 2,500-3 ہزار اسکول ایسے ہیں وہ تو بالکل بند پڑے ہیں, استاد نہ ہونے کی وجہ سے, کمرے نہ ہونے کی وجہ سے. باقی جب 5,000 اسکول کا میں کہہ رہا ہوں نان فنکشنل, وہ یہ ہے کہ وہ 5,000 ایک استاد پر مشتمل ہیں. بلوچستان کا ڈیٹا میں ہمیشہ دیتا رہا ہوں, اچھا نہیں لگتا بار بار چیزوں کو رپورٹ کرنے کا. دیکھیں ایجوکیشن ہماری سب سے بنیاد. آج اگر ہیلتھ کا کرائسس آپ کو نظر آ رہا ہے, ڈیولپمنٹ کا آ رہا ہے, گروتھ کا آ رہا ہے ایشو, وہ یہ ہے کہ ہماری تعلیم جو ہے بالکل ہی دکیانوسی, بالکل ہی پسماندہ. یہ مثلاً 15ویں اور 16ویں صدی میں بھی تعلیم جو ہے کا یہ نظام نہیں چل سکتا تھا. تو جو ہم ابھی چلا رہے ہیں, اور اس کے لیے باقاعدہ ہم اس کو پروموٹ کر رہے ہیں, اس کے لیے پیسے دیتے ہیں. ایجوکیشن ہمارے ابھی لا اینڈ آرڈر کے بعد ایجوکیشن بلوچستان کا سب سے بڑا محکمہ ہے جس میں سب سے زیادہ ملازمین ہیں, سب سے زیادہ تنخواہیں جاتی ہیں, اور ہونا تو یہ چاہے تو سب سے زیادہ پروگریس بھی سکھانا چاہیے تھا. لیکن انفارچونیٹلی اسکولز بند ہیں, اساتذہ کی کمی ہے, کتابیں معیاری چپتی نہیں ہیں, بچوں تک وقت تک پہنچتی نہیں ہیں. یہ اس کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کسی منسٹری کی بھی ضرورت نہیں تھی. اس کو ایز اے پروونشل نیشنل ہمارا ایک منسٹری ایجنڈا ہونا چاہیے تھا. اس کے اوپر آپ 1 مہینے 2 مہینے مکمل بیٹھ کے بات کرتے, نیشنل اور انٹرنیشنل ایکسپرٹیز اور ایکسپیرینس والے لوگوں کو بلاتے, باقی صوبوں نے جو اس سے سیکھا ہے, اپنی تعلیم میں بہتری کی ہے, وہ لے آتے.
یہ ہماری گورنمنٹ یہ میں نے پہلا ہی جو میرا تھا میرے خیال میں ریزولوشنز میں سے ایک تھا جو میں اسمبلی میں ڈسکشن اور ڈبیٹ کے لیے لایا. انفارچونیٹلی نہیں ہوا. منسٹرز آئے, ایڈوائزرز آئے, چینج ہوتے گئے. خدا کرے کہ ان میں سے جو بھی آنے ہمارے منسٹرز ہیں ابھی موجودہ وہ اس میں کامیاب ہو, لیکن امکانات بالکل کم ہیں. وہ یہ ہے جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم اسٹیریو ٹائپ لوگ ہیں. ہم جو ہیں وہ موضوعی اور معروضی جو آپ والا تھا سبجیکٹو اور آبجیکٹیو والے بحث میں سے بی میں بھی ابھی تک پڑھنا نہیں چاہتے ہیں, اس کو سمجھنا بھی نہیں چاہتے. تیسری بات یہ ہے کہ دیر از اے فیئر کہ ہم سوسائٹی میں بڑے ریفارمز کے لیے جو تھاٹ کا بیریئر نہیں ہے, ایجوکیشن میں بھی ایگزیکٹلی سیم ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ بندے نے غلط کیا میں کسی اور کو بٹھاؤں گا وہ اچھا کرے گا. ٹرانسفر پوسٹنگز یہ والا کلچر یہ بلوچستان میں نہیں لائے گا. تو یہ مطلب ہمارا سب سے بڑا کرائسس ایجوکیشن کا ہے. اس کے لیے جب تک ایک نیشنل انڈرسٹینڈنگ بلوچستان میں پروونشل لیول کی نہیں ہوئی ہے, اپوزیشن گورنمنٹ ایکسپرٹیز 2 سے 3 مہینے تک اس پہ برین اسٹارمنگ نہیں ہوئی ہے, دماغ نہیں لڑایا گیا ہے, یہ مسئلہ نہیں ہوگا. ہیلتھ کا میں نے آپ کو کہا 17 سے 18 ارب ہمارا ڈیولپمنٹ کا ہے. ایجوکیشن کے بعد ہیلتھ میں سب سے زیادہ اسٹاف ہے. ہیلتھ کی صورتحال آپ کی تباہ ہے. دنیا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف جا رہی ہے. تھوڑی بہت انویسٹمنٹ گورنمنٹ کرے, تھوڑی بہت پرائیویٹ سیکٹر کو ملا کے آپ بہترین ہیلتھ کا نظام بنا سکتے ہیں. آپ نے مشروم گرو الاؤ کیا ہے. جس طرح میں نے کہا کہ پی ایچ ای میں آپ کے پاس پی ایچ ای ہے, واسا ہے, لیکن اس کے باوجود پیرالل ہر جگہ پر ٹینکی مافیا بھی ہے, ہر ڈسٹرکٹ میں ہے. اسی طرح ہیلتھ میں آپ نے بڑے بڑے ہاسپٹلز بنا رہے ہیں. شیخ سید جیسا ہاسپٹل غیر آباد ہے, وہ تو کورونا کی وجہ سے بھی آباد ہو گیا, لیکن کھواری روڈ یہ زرغون روڈ سے جب آپ گزریں گے شام کو آپ کو رستہ نہیں ملتا. ایک کمرے میں بنا ہوا پرائیویٹ ہاسپٹل میں سب سے زیادہ رش ہے. مثلاً آپ اگر اسی پرائیویٹ سیکٹر کو کہتے ہیں کہ ہمارے ہاسپٹل کا انفراسٹرکچر اویلیبل ہے, آپ نے جو اگر آپ نے آ کے بیٹھنا ہے یہاں پہ بیٹھیں, سروسز دیں, کرایہ ہم آپ سے نہیں لیں گے, فلانا نہیں لیں گے, آپ اپنا فیس کم کریں. مثلاً ایک پلان کے تحت آپ صوبے میں چیزوں کو کنٹرول کر سکتے تھے, آپ نے نہیں کیا. ہمارے ہاسپٹلز شام کو جو ہیں بھوت بنگلہ بن جاتے ہیں, لیکن پرائیویٹ ہاسپٹلز کی بجلیاں رات کے 3-3 بجے تک جلتی ہیں. جب تک میں یہ آپ کو کہوں کہ یہ جو کرائسس ہے ہیلتھ کا, ایجوکیشن کا, اور آپ کو خدا خیر دے جو ہمارے پاس ابھی آنے والا ہے ایگریکلچر اور لائیو اسٹاک کے سارے, یہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کرکس کو نہیں سمجھتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے پاس آئیڈیاز نہیں ہیں ان کو ریزالو کرنے کا, تو آپ جو ہے یہی کرتے ہیں, گزارا کرتے ہیں, یار اس کو اٹھاؤ اس کو بٹھاؤ. بلوچستان حکومت نے 1 سے 1.5 سال میں ایوریج جو ہے وہ دن کے 20 سے 25 ٹرانسفر کرتے ہیں, بڑے لیول کے, چھوٹے نہیں, چھوٹے تو خیر اتنے بہت زیادہ ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ سطح پہ. تو یہ 950 1,000 جو ہے ابھی 2-3 مہینے پہلے کا فگر تھا, میں نے ریسنٹلی نکالا ہے, یہ تو صرف سیکٹریز, ڈپٹی سیکٹریز اور ڈی جی لیول کے لوگ ٹرانسفر پوسٹنگ کر چکے. تو جب ایک صوبے نے 400 دنوں میں 1,000 بندے ٹرانسفر پوسٹنگ کیے, ایوریج نکالیں, تو آپ مجھے بتائیں پروڈکشن کیا ہوگی, کام کہاں ہوگا. سو دا کرائسس جو لوگ ابھی اس کو سمجھتے نہیں ہیں, تو بلوچستان ول کنٹینیو ٹو سفر بیکاز آف دیز شارٹ سائٹڈنس اپروچ. واجہ ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں, اب اس میں بھی کہیں کہیں مجبوراً یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں, اور یہی مجبوری کچھ عرصہ پہلے ہمیں نظر آئی کہ حکومت کے کچھ وزراء ناراض ہوئے, اور سننے میں آیا کہ ایک نشست ہوئی, ہمارے سینیٹر صاحب ہیں اس کے گھر پہ, اور ان کی پھر دوبارہ سے اس میں حامی بھی بھری گئی, رضامندی ہو گئی ان کے بیچ. اب کیسے دیکھتے ہیں کہ اس حکومت کو, کہ کیا جو کہہ رہے تھے کہ شاید ہمارے چیف ایگزیکٹو صوبے کے بدل رہے ہیں, آپ ان چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ عبداللہ بھائی, ایک چیز ہوتی ہے جس کو گورننس میں کہتے ہیں یا حکمرانی میں کہتے ہیں, جس کی بیسس پہ حکمران کی حکمرانی قائم ہوتی ہے, اس کا جو جواز ہوتا ہے, لیجیٹمیسی ہوتی ہے, وہ ہوتا ہے ٹرسٹ, اعتماد. سر اعتماد ضروری ہے. اسمبلی کے فلور پہ 22-23 آدمی یا 10 آدمی زیادہ کھڑے ہو کے کسی کو کہتے ہیں وزیر, وہ ٹرسٹ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن پبلک ٹرسٹ اور آپ کے کامریڈز, آپ کے دوست اور آپ کے کولیگز کا ٹرسٹ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی لیڈر کے لیے, پولیٹیکل لیڈر کے لیے, کہ وہ آگے بڑھے. بلوچستان میں اس وقت جو سب سے بڑا کرائسس ہے پولیٹیکل لیجیٹمیسی کا ہے, جس کو کہتے ہیں سیاسی جائزیت. جو لوگ پولیٹیکل سائنس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں کیوں چیزیں بن بھی نہیں رہی, مطلب بیوروکریسی کو گائیڈ لائن نہیں مل رہا, ادارے جو ہیں وہ کنفیوژن کا شکار ہیں, بیکاز دا اوور آل پولیٹیکل سسٹم از کنفیوزڈ, لیڈرشپ کنفیوز ہے, اس کے ساتھ اس کے دوست ہیں وہ کنفیوز ہیں. وزیر کو پتہ نہیں ہے کہ میرا کام جو ہے وہ اس بیسس پہ لڑنا نہیں ہے کہ کس ڈسٹرکٹ کو کم ملا کس کو زیادہ ملا. اس کا کام یہ ہے کہ میں پی ایچ ای کا منسٹر ہوں, کوئی اس سے پوچھے کہ میرے بھائی آپ اپنے 1.5 سال کی کارکردگی رپورٹ بلوچستان اسمبلی میں لے آؤ. پہلے اگر 100 بندوں کو پانی مل رہا تھا, ابھی 150 کو مل رہا ہے. آپ اپنے بھی کچھ پازیٹیو چیزیں لے آئیں نا. آپ کسی ہیلتھ منسٹر کو پوچھے, کوئی CNW کو پوچھے, کوئی دوسرے کو پوچھے. انفارچونیٹلی یہ چیز, یہ کلچر نہیں ہے.
اب لیجٹمیسی جو پولیٹیکل لیجٹمیسی ہے یا ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ ہے وہ پہلے تو پبلک میں تھا کہ عوام کا کنیکشن اس گورنمنٹ کے ساتھ بالکل نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. اب ود ان گورنمنٹ رینکس اینڈ فائلز ان کے اپنے اندر جو ٹرسٹ تھا وہ بھی جتنا شیٹرڈ تھا اس پر لوگوں کو پتہ تھا کہ کمزور ہے، وہ بھی اب باہر آ گیا. دستخط ہو رہے ہیں، گلے ہو رہے ہیں، شکوے ہو رہے ہیں، استعفے ہو رہے ہیں. یعنی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ 1.5-2 سال سے یہ اب کلیئر ہے کہ وہ ایک دوسرے کے سیم پیج پہ نہیں ہے، ان کا مینٹل اور آئی کیو لیول ایک نہیں ہے. وہ کیبنٹ میں روزانہ بیٹھنے کے باوجود ایک دوسرے کو نہیں سمجھے ہیں. جب 1.5-2 سال وہ کیبنٹ کے اجلاسوں میں مسلسل بیٹھ کے ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پائے، آپ کے خیال میں کل کی ایک نشست میں سینیٹر احمد خان صاحب کے گھر کی نشست میں ان کا جو کنیکشن ہے، مینٹل کنیکشن ہے، یا وہ ایک ہو گیا، یا اس کے بعد جو ہے بلوچستان میں جو ہے ڈیولپمنٹ اور پروسیس یا گورننس کا ریولیوشن آئے گا؟ نو. یہ کانفلکٹ کنٹینیوسلی رہے گا. ادھر کرائسس پولیٹیکل لیجٹمیسی کا کرائسس ہے، ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ گورنمنٹ کے اندر، بیوروکریسی میں، سیکریٹریٹ میں. یہ ہے اچھی بات نہیں ہے. میں جام صاحب کے خلاف نہیں ہوں. نوجوان آدمی آیا تھا، پہلے دن آیا، میں نے اس کو کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں. اف یو ہیو ریولیوشنری یا ایولیوشنری، ریولیوشن کے نام سے لوگ ڈرتے ہیں، سمجھتے ہیں شاید کس کا تعلق انقلاب ہے، لیکن یہ انقلاب سوشل ریولیوشن، ڈیولپمنٹ کا ریولیوشن. چلو لفظ ریولیوشن نہیں، ایولیوشن بھی اب چاہتے ہیں. وی آر ریڈی ٹو سپورٹ یو. ہم نے کچھ دنیا میں یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی عالم فاضل ہیں، لیکن ہم نے دنیا کے کچھ ایکسپیرینس پڑھے ہیں، کچھ میں خود کام کیا ہے. وی آر ریڈی ٹو سپورٹ یو ایز اے اپوزیشن کے، کیونکہ اگر آپ غلط فیصلے کریں گے اس کا اثر لسبیلا میں بھی یکساں ہوگا اور خران میں بھی ہوگا. تو لہٰذا ہم چاہ رہے تھے کہ ان سے کوئی غلطیاں نہ ہوں کہ ہم سفر نہ کریں. لیکن انفارچونیٹلی چیزیں جو ہیں، جو ہماری خواہشات تھی یا ان کی بھی تھی، شاید چیزیں اس طرح نہیں ہو رہی ہیں. تو یہ کرائسس بلوچستان کے اندر جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی یا سیاسی استحکام کا جو تصور ہے، فقدان بہت زیادہ ہے. اس میں آپ نے ابھی بتایا کہ کچھ غلطیاں اگر آپ بتا دیں، مطلب کہ جو موٹی موٹی غلطیاں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر نہ ہوتی تو آج سینیریو کچھ چینج ہوتا. دیکھیں، پہلی غلطی یہ ہوئی جب انہوں نے وزیر اعلیٰ بنے، پبلک ٹرسٹ اس لیے کم تھا کہ جو پولیٹیکل پارٹی بنی تھی آل آف سڈن ان کی جو سکسیس ہوئی، یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی. بلوچستان میں اتنے بڑے لیول کا پولیٹیکل ایکسپیرینس جو لوگ بھی تھے اس کے آرکیٹیکٹ، ان کو کرنا نہیں چاہیے تھا. یہ ہے کہ بلوچستان ٹرانزیشنل فیز سے گزر رہا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں وہ ایک ٹرانزیشن کو اردو میں بڑا اچھا سا لفظ ہے کہ بلوچستان لڑائی، جھگڑے، جنگ، تشدد سے امن کی طرف بڑھ رہا ہے. ایک فیز میں ہے، ایک پروسیس میں ہے، ایک عمل سے گزر رہا ہے. اور یہ اس وقت بہت ہی فریجائل مینز بہت ہی کمزور فیز میں ہے. اگر اس فیز میں آپ پولیٹیکل ایکسپیرینس کرتے ہیں، ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں، سیاسی تجربے کرتے ہیں، پارٹیاں بناتے ہیں، جائز ناجائز لوگوں کو لے آتے ہیں، زبردستی لوگوں کو جتواتے ہیں، حکومتیں بناتے ہیں، تو یہ کیا کرے گا؟ جو فرجائل پیس ہے، جو کمزور امن ہے، ایک طاقتور امن نہیں ہے بلوچستان میں، اس کو بہت بڑا دھچکا لگے گا. اور اس کے چانسز یہ ہیں کہ آپ دوبارہ ریورس ہو جائیں گے تشدد کی طرف، بدامنی کی طرف اور کیوس کی طرف، سیاسی عدم استحکام کی طرف. لیکن اس ٹرانزیشن فیز میں اگر آپ لیجٹمیٹ پولیٹیکل لیڈرشپ کو رستہ دیں گے، وہ گورننس میں آئیں گے، تو آپ کا جو یہ فریجائل پیس ہے، جو کمزور ہمارا امن ہے، اس کو آپ ایک طاقتور امن، استحکام اور پھر خوشحالی کی طرف، کیونکہ خوشحالی از ڈفرینٹ. خوشحالی از لنک ود ڈیولپمنٹ. یو کانٹ برنگ خوشحالی کہ جی ضروری نہیں ہے کہ اگر بندوق کی آواز کہیں پہ نہیں آ رہی، جنگیں نہیں ہو رہی، دھماکے نہیں ہو رہی تو خوشحالی آ گیا. نہیں، خوشحالی از ڈیولپمنٹ. ڈیولپمنٹ از ایجوکیشن، ڈیولپمنٹ از ہیلتھ، ڈیولپمنٹ از امپلائمنٹ، ڈیولپمنٹ از اے گڈ ایگریکلچر، ڈیولپمنٹ از اے گڈ ہیلتھ فیسلٹی. وہ خوشحالی کا تصور تو بلوچستان میں ابھی تک ہے ہی نہیں. تو یہ میرے خیال میں سب سے بڑی غلطی تھی. دوسری غلطی یہ ہوئی کہ جب حکومت سازی کا عمل شروع ہو گیا تھا بلوچستان اسمبلی میں، جب یہ آئے، منسٹریز ان کی بڑے فریکوینٹلی انہوں نے چینج کیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی گورننس کا اب مجھے کوئی ذمہ داری دیتا کہ آپ چیف منسٹر 5 منٹ کے لیے، میں تو جس کو بھی منسٹری دیتا پہلے میں اس کو کہتا کہ آپ مجھے اپنا ویژن لے کے آئے دینے. آپ کو کس منسٹری کا شوق ہے، آپ کی قابلیت کیا ہے، آپ کے پاس اگر آپ کو خود نہیں جانتے ہیں لیکن آپ کا ویژن اگر ہے بھی، تو آپ کون کون سے ایکسپرٹیز لے آئیں گے، ایکسپرٹس لے آئیں گے. اسٹریٹجی مجھے آپ اپنے 4-5 سال کی دے دیں کہ آپ CNW میں یہ کریں گے، آپ ہیلتھ میں یہ کریں گے، آپ ایجوکیشن میں یہ کریں گے، یہ آپ کا انپٹ ہے میرے فنڈز کی صورت میں، بجٹ کی صورت میں کیبنٹ سے آپ کو دوں گا. آپ کا آؤٹ پٹ کیا ہوگا، آپ کا آؤٹ کم رزلٹ کیا ہوگا. 5 سال کے بعد
میں ایز اے حکومت لوگوں کو کیا دکھاؤں گا کہ میں نے لٹریسی کتنی بڑھائی, میں نے جو ہے پانی کتنا زیادہ لوگوں کو دے دیا, میں نے لوگوں کی شرح اموات کیسے کم کر دی, تو میں تو اپنے کچھ ٹارگٹ سیٹ کرتا. تو انفارچونیٹلی بلوچستان میں یہ چیز نہیں ہے. ریوڑیوں کی طرح وزارتیں بانٹی گئی, آج آپ دیکھ رہے ہیں لڑ رہے ہیں اس پہ. پھر ایک جو سب سے بڑی غلطی ہوئی, جب میں نے بلوچستان میں پی ایس ڈی پی کی ڈسکشن اور ڈیبیٹ بلوچستان کی صوبائی اسمبلی میں تاریخ میں کبھی ہوئی نہیں ہے. میں نے جان بوجھ کے 6 سے 7 مسلسل ڈسکشن اور ڈیبیٹس پی ایچ ڈی پی پہ انٹروڈیوس کروائے, تاکہ لوگوں کے ذہن میں آئے کہ ڈیولپمنٹ کا تعلق لوگوں سے ہے, ٹیکنوکریٹ بیروکریٹ سے نہیں ہے. میں نے پی ایچ ڈی پی کے بارے میں لوگوں کو شعور اور آگاہی دینے کی کوشش کی. دیٹ واز ڈیلیبریٹ, بڑا دانستہ طور پر میں نے کیا کہ لوگوں کو سمجھیں کہ جب تک ان کتابوں میں تبدیلی نہیں آتی, آپ کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی. جب تک پی ایچ ڈی پی کا یہ جو ٹیبل ہے یہ چینج نہیں ہوگا, اس کے جو پیسوں کی ترتیب ہے یہ تبدیل نہیں ہوتی, بلوچستان کے عوام کی زندگی میں تبدیل. میں یہ چاہتا تھا لوگ اس کو سمجھیں, ہمارے نمائندے سمجھے, صوبائی اسمبلی سمجھے, اور اس کے بعد پی این ڈی کا جو سیٹ اپ ہے وہ چینج ہو, اور ڈیولپمنٹ کو ہم اسی پیرائے پہ لے جائیں. انفارچونیٹلی جب بجٹ بنی, پہلی ہماری تو خیر پی ایچ ڈی پی ضائع ہو گئی, جب دوسرا ہمارا بجٹ آیا تو اس میں جو پی ایچ ڈی پی بنی وہ پہلے سے بھی زیادہ دقیانوسی, اس پہ ابھی تک امپلیمنٹیشن نہیں ہوا. ان کیس امپلیمنٹیشن لوگ کہتے ہیں, جام صاحب تو ہمیشہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ اتنے اسپینٹ ہو گئے, اف اٹ اسپینٹ اٹ اسپینٹ. ابھی ان کا ایک ٹویٹ بھی آیا تھا جس میں انہوں نے لکھا تھا ایسے نہیں ہے کہ میں نے خرچ کر دی تو بس خرچ ہو گیا ہے. ضروری نہیں کہ کوئی چیز کہیں پہ پیسہ خرچ ہو وہ اس کا نتیجہ بھی اچھا ہو. تو ہم اسی پہ تو روتے ہیں کہ صرف پیسے کا ہمارے اکاؤنٹ سے نکلنا, کسی دوسرے اکاؤنٹ میں جانا, کسی کے جیب میں جانا, یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے. آپ آؤٹ کم بتائیں, آپ اس کا جو ہے رزلٹ بتائیں کہ آپ نے 80 ارب روپے 60 ارب روپے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خرچ کیا ہے, 60 ارب روپے کا آؤٹ کم کیا ہے, کتنے بچے زیادہ انرول ہو گئے ہیں, کتنے ہاسپٹل میں زیادہ دوائیں گئیں, کتنے ڈاکٹر زیادہ اپوائنٹ ہوئے, کتنے سڑکوں پر جو ہے حادثات کم ہوئے, کتنے کینسر کے پیشنٹ کم ہوئے. یو ہیو ٹو شو اٹ. دنیا اسی طرح چلتی ہے, دنیا جو ہے رزلٹ بیسڈ ہے, دنیا ٹارگٹ بیسڈ جو ہے ڈیولپمنٹ پہ اپروچ کرتی ہے. تو یہ 5-6 بڑی میجر غلطیاں, اور آئی تھنک لگتا یہ ہے کہ یہ کنٹینیو کریں گے, جس کی وجہ سے ان کو بھی بھی مشکلات ہو رہی ہیں اور بلوچستان کے لیے بھی. وجہ ابھی جو صورتحال ہے کرنٹ پولیٹیکل, کافی چیمہ گوئیاں ہو رہی ہیں, جو بڑے بڑے برج ہیں کہتے ہیں وہ شاید گرنے کی طرف جا رہے ہیں. وفاق کی بات کی جائے تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک خط لکھا جو کہ شاید اوتھینٹک نہیں ہے, ایک خبر آئی تھی کہ بھئی اگر کوئی عدم اعتماد کا ووٹ آتا ہے تو اسمبلی ڈیزالو کی طرف چلے. شاید آپ کی نظر سے بھی یہ گزرا ہو. بلوچستان میں بھی سیم حالات ہیں. بلوچستان جیسے آپ نے فریجائل کا, بلوچستان کا جو ہماری پارلیمنٹ ہے یا ہمارا جو یہاں پہ حکومت ہوتی ہے وہ بڑے فریجائل ہوتی ہے. تو اب یہ بات ہو رہی ہے کہ شاید بیسٹ کینڈیڈیٹس ہمارے پاس وزیر اعلیٰ کے لیے موجود ہیں کچھ, کیونکہ اپوزیشن مضبوط ہے اس ٹائم, کچھ ہی لوگ ان کو چاہیے تاکہ وہ حکومت کی اگینسٹ جا سکے. آپ کو کیا لگتا ہے اگر یہی سیٹ اپ اور اسی طرح کے حالات رہے تو کب تک یہ چل سکتا ہے؟ دیکھیں, میں تو اس میں حق میں نہیں ہوں کہ پاکستان میں سیاسی استحکام دوبارہ آئے, سیاسی عدم استحکام آئے. سیاسی عدم استحکام اس وقت نمبر 1 آپ کے پاس سب سے بڑا کرائسس ہے اکنامکس. اکنامیکل کرائسس میں آئی ایم ایف نے تو کہا ہے ایشیا کے تمام ممالک میں جو ہے آپ کا ڈیولپمنٹ کا گروتھ ہے, ترقی کی نمو ہے, جو شرح ہے وہ 0 رہے گی. یعنی آپ ترقی روک گئی. وہ پہلے میں کہتا تھا بلوچستان میں ترقی روک گئی 1.5-2 سال سے, لوگ سمجھتے نہیں تھے. ابھی ایم ایف نے کہہ دیا, شاید لوگ اب سمجھنا شروع کر دیں. پاکستان میں ترقی کی شرح نمو جو ہے وہ 0. بلوچستان میں پہلے 0 تھا, اب تو مائنس میں چلا جائے گا, اور ابھی فردر ہمارا ڈاؤن گریڈ ہوگا. ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر پولیٹیکل چینجز, سیاسی تبدیلیاں آتی ہیں پاکستان میں بالخصوص وفاق کی سطح پر, اور اس میں میں بالخصوص عمران خان صاحب کی کچھ, ہم اس کے ساتھ الائز ہیں, لیکن عمران خان صاحب میں 3-4 چیزیں مسنگ ہیں. لیڈرشپ میں کنسلٹیشن بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, مشاورت, کوآرڈینیشن, رابطہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تیسری بات ہے کمیونیکیشن, اس کا بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے اپنے لوگوں کے ساتھ. اور اس کے ساتھ یہ جب یہ 3-4 چیزیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں تو شاید آپ اچھا, اب ہم اس کے الائز ہیں لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ان کا کنسلٹیشن, کوآرڈینیشن اور کمیونیکیشن کا جو عمل ہے, ایون ہم اپنے ساتھ محسوس کر رہے ہیں, اٹس ناٹ پولیٹیکل. یہ بالکل ایک اتحادیوں کا الائز کے ساتھ نہیں ہوتا. صوبے میں یہی حال ہے. اگر کوئی بہت بڑی تبدیلی آتی ہے, کوئی اپوزیشن وہاں پر اسٹرینتھن ہوتا ہے, کچھ لوگ چلے جاتے ہیں, اچھی سی حکومت بنتی ہے, اور وہ حکومت بھی ایک نیا ایجنڈا, یہ نہیں ہے کہ کوئی پرسنلائز پولیٹیکل ایجنڈا اور نیشنل ایجنڈے کے ساتھ ڈیولپمنٹ کا آتا ہے, تو آئی تھنک ان کو کام نئی حکومت کو ملنا چاہیے. آئی ڈونٹ مائنڈ اٹ,
اور اس پہ بندہ سوچا جا سکتا ہے. صوبے میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان جس طرح میں نے آپ کو کہا فرجائل ہے. بلوچستان کے ہر ڈویژن کا موسم الگ ہے. آپ مزاج موسم ہمارے پاس ہیں، مطلب مزاج تو چھوڑیں، جس صوبے میں موسم ایک طرح کا نہیں ہے تو سوچ کی کبھی اسی طرح ویریشنز ہیں اس میں، اور ہر ڈسٹرکٹ پہ اسی طرح الگ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں ایک انکلوسیو گورنمنٹ کی ضرورت ہے جو زیادہ سے زیادہ لوگوں پر مشتمل ہو. ضروری نہیں ہے کہ سب کو وزارتیں دی جائیں، لیکن یہ انکلوسیو حکومت گورنمنٹ جو ہے یہ ایسی ہو جو بلوچستان کے لیے ایک بہت بڑا ڈیولپمنٹ فریم ورک یا ایجنڈا وہ مرتب کرے. پھر اس ایجنڈے پہ جو بھی آنا چاہتا ہے اس کے ساتھ کنٹینیو کریں. اس میں پرسنلائز نہ ہو، پی ایچ ڈی پی مرضی سے چینج نہ ہو، لوگوں کو پسند ناپسند کی ملازمتیں کیا کہتے ہیں وزارتیں نہ ملیں، اس طرح کی جو یہ دستخط یہ وہ بلیک میلنگز بھی نہ ہوں. تو یہ اس طرح کی چیز کے لیے یہ ہے کہ بلوچستان میں اگر تبدیلی آتی ہے وی آر ریڈی ٹو ڈسکشن، ہم اس کے ساتھ بات بھی کریں گے. اور یہ نہیں ہے کہ بلوچستان میں لوگ نہیں ہیں. اب آپ کو باتوں میں یاد آ گیا کہ کل وزیر اعلیٰ صاحب نے جاوید جبار صاحب کو بلوچستان کا نان اسٹیچوری ممبر بنایا ہوا ہے این ایف سی ایوارڈ کے لیے. این ایف سی ایوارڈ سب سے ضروری چیز ہے. یہ کسی صوبے کا جس طرح کسی شخص کے لیے آکسیجن ضروری ہے، اگر نہ ملے تو وینٹیلیٹر کے، مثلاً صوبے کا سارا آکسیجن سارے ریسورسز این ایف سی ایوارڈ سے آتے ہیں. جاوید جبار صاحب میرے بھائی ہیں، سینئر رہے ہیں، میرا ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. اچھا ادیب ہے، اچھا شاعر ہے، اچھا ڈرامہ نگار ہے، اچھا جو ہے کمیونیکیٹر ہے اور اچھا محقق ہے، لیکن وہ اچھا اکنامسٹ نہیں ہے، ایک اچھا فائنینشیل مینیجر نہیں رہا ہے، وہ فسکل فیڈرلزم پہ اس کی نالج نہیں ہے، اور پرٹیکولرلی بلوچستان کا جو کنٹیکسٹ ہے اس کو سمجھتا ہی نہیں ہے. تو جب آپ اس طرح کے فیصلے لیں گے تو اس سے صوبے کو آپ کو نقصان ملے گا. تو بلوچستان میں جاوید جبار کی جگہ پر ہم میں سے کوئی بھی جو بلوچستان کے اکنامکس کو بیسکس کو سمجھتا ہے ہم جانے کے لیے تیار تھے بلوچستان کی نمائندگی کے لیے، لیکن گورنمنٹ آف بلوچستان میں یہ کانفیڈنس نہیں ہے، اس طرح کی چیزوں پہ آن بورڈ لوگوں کو نہیں لیتا. تو میرے خیال میں یہ جو اسمبلیوں کو توڑنے والی بات عمران خان صاحب نے کی ہے، یہ اس وقت ملک اس کا مکمل نہیں ہو سکتا. 5 سال کا موقع جمہوریت میں دینا چاہیے. آپ کے پاس 30-40 ارب روپے اور نہیں ہے کہ آپ الیکشن پہ خرچ کریں، بہت بڑا پیسہ ہے. پھر دوسری بات یہ کہ جو لوگ کچھ لوگوں کے ساتھ وعدے وعید کر کے آئے تھے ان کو موقع ملنا چاہیے وہ اپنا پورا کریں. ایون ہمیں بھی موقع ملنا چاہیے ہر کوئی، تاکہ کم از کم یہ ہے کہ چاہے بے شک اپوزیشن میں رہیں گورنمنٹ میں رہیں، آپ اپنا کم از کم جو ٹرم پورا کریں گے تو آپ کے مخالف بعد میں آئیں گے، یقیناً ہماری کچھ غلطی کچھ دوسروں کی، تو جو پولیٹیکل پروسیس ہے وہ کنٹینیو کرے. چینج کی گنجائش ہے، چینج کی گنجائش پروونشل لیول پر فیڈرل پر دونوں پہ ہے. تو وجہ اگر ہم پروونشل کی طرف آئیں، اگر یہاں پہ حکومت میں تھوڑی سی چینجز آتی ہیں، آپ کا بھی جو اعداد و شمار کی ہم بات کریں تو آپ بھی حکومت بنانے میں بلوچستان میں آپ کا نمبر بھی تقریباً پورا ہے. اگر کچھ ایم پی ایز وہاں سے ناراض ہو کے آپ کے ساتھ آتے ہیں تو آپ اپنی حکومت بنانے کے متعامل رہیں گے، یا کہ اگر ان کی پارٹی میں جو کہ رولنگ پارٹی ہے اس میں اگر چینجز آتی ہیں پرائرٹی آپ کی کس طرف ہوگی؟ وہ تو وقت جب آئے گا تو ہم اپوزیشن میں جتنی جماعتیں ہیں، ہم اس وقت 23 کے قریب متحدہ اپوزیشن ہے، جس میں 10 پی این پی، 11 جمعیت، پھر پشتونخوا کا ہے ایک، نواب رحسانی صاحب ہیں ایک، وہ ہیں، اور یہ ہیں. اس کے علاوہ بلوچستان میں 5-6 اور پارٹیاں ہیں، پی ٹی آئی ہے، بلوچستان نیشنل پارٹی جو ہے عوامی ہے، بی این پی عوامی ہے، اے این پی ہے، اور یہ سب ہیں اور ان کی اپنی تھاٹس ہیں. جب بلوچستان میں میرے خیال اس سطح کی بچھال آئے گا، اتار چڑھاؤ، تو شاید یہ پھر سب سوچنا شروع کریں گے. اس وقت ہم بیٹھ کے اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے، نئی حکومت کس طرح ہو، کیا خدخال ہو، اسی کے اندر آپ مائنر ایڈجسٹمنٹ کریں یا میجر ایڈجسٹمنٹ کریں یا ٹوٹل ریشفل کریں یا ٹوٹل تبدیلی کی طرف جائیں. یہ تو میرے خیال میں اس وقت موضوع جو ایک بحث ہوگا وہ اس وقت چلے گا، اور تقریباً اس میں پھر دیکھتے ہیں کہ کیا اکثریت کی رائے بنتی ہے. واجب اپوزیشن میں نواب صاحب اس ٹائم موجود ہیں، اور نواب صاحب کا بیچ میں آیا بھی تھا کہ شاید وزیر اعلیٰ نیکسٹ نواب محمد اسلم خان رسانی صاحب ہوں. آپ کی نظر میں اگر یہ چینجز آتے ہیں اور اپوزیشن حکومت بنانے میں کامیاب ہوتی ہے تو آپ کی نظر میں سوٹیبل، آپ کی نظر میں ناٹ آل اپوزیشن، بیسٹ کینڈیڈیٹ فار دا نیکسٹ سی ایم کون؟ یہ دیکھیں جب ہم مشترکہ طور پر سب باقی جماعتیں بھی ہمارے، اب متحدہ اپوزیشن اس وقت حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، ہم 23 ہیں، کم ہیں، اور باقی جب جماعتیں آئیں گے، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب ساری جماعتیں مل بیٹھیں گی تو وہ پھر ایک ہم کوشش کریں گے کہ کنسنسس لیڈرشپ ہو جس پہ بھی سب اتفاق رائے کریں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے. میرے لیے بلوچستان میں میرے لیے سب موضوع ہیں،
چیف منسٹر کا رول سب سے امپورٹنٹ کوآرڈینیشن کا، کوآپریشن کا، انڈرسٹینڈنگ کا ہوتا ہے، ویژن کا ہوتا ہے. باقی ہوتی ہے سب سے امپورٹنٹ ٹیم کیبنٹ میں. یہ جو حکومت ہے اس کا بھی سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ان کو جو ٹیم ملی ہے، جو وزارتوں میں وہ بیٹھے ہیں، وہ ماسیفائی ٹرانسفر پوسٹنگ کے، پرسنل گینز کے کچھ اور چیز جانتے نہیں. تو دیٹس ون آف دا ایشو. اور جب نئی والی ٹیم آئے گی تو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ سی ہم بڑا ویژنری ہو، بہت ہی چیزوں کو سمجھتا ہو، اور اوپن ہو، فرینک ہو، اکوموڈیٹو ہو، اور بعد میں اس کے ساتھ جو ٹیم ہے وہ ایکٹیو ہو. یہ اگر چیزیں ساتھ چلیں گی تو آئی تھنک پھر بلوچستان میں ہوگا. وہ انشاءاللہ اسی وقت اس پہ بات کر لیں گے. اس پہ بات ہوگی. واجہ آپ کا ٹائم ہم نے بہت لیا. آخری آپ سے میں کہوں گا کہ اس ٹائم آپ کو بہت لوگ چاہتے ہیں، بہت پیار آپ سے کرتے ہیں. یہ جو کرونا کا ہمارے اوپر ایک عذاب لوگ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں آزمائش ہے، اور قومیں آزمائشوں کے بعد ہی بنتی ہیں. آپ کیا پیغام دیں گے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ کرونا کے حوالے سے؟ کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی سازش ہے، کوئی چال ہے، کوئی کیا ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ عبداللہ بھائی، میرا جو سب سے پہلا میسج ہے، میں نے میرا خیال جب کرونا آیا تو سب سے پہلے ہی میں نے بلوچی میں، براوی میں، پشتو میں، تمام زبانوں میں لوگوں کو میری دوبارہ ان سے یہی استدعا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے، یہ کوئی فسانہ نہیں ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے. پوری دنیا اس وبا سے متاثر ہے. امریکہ جیسے ممالک میں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں اموات ہو رہی ہیں. اٹلی بڑے تکلیف دہ مرحلے سے گزرا، چین گزرا، ایران گزرا، یو کے میں جو بہت بڑی ہمارے ممالک ہیں ترقی یافتہ گزر رہے ہیں. ہم بہت غریب ملک ہیں، ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے، ہمارے پاس ہیلتھ کا انفراسٹرکچر یا اس کا جو بڑا فقدان ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنی حفاظت کریں، اپنے گھر والوں کی حفاظت کریں. جو سماجی تھوڑا سا جو کہتے ہیں کہ دوری یا سوشل ڈسٹینسنگ ہے، اس کو تھوڑا سا برقرار رکھیں. یہ جو ہم نے کہا کہ ہاتھ ملانے سے، باقی چیزوں سے تھوڑا سا گریز، ہاتھ دھونے میں زیادہ لوگوں کو رہنمائی کریں. میری آپ سے گزارش ہے، یہ حقیقت ہے، یہ افسانہ نہیں ہے. لہٰذا اگر کوئی چیز حقیقت ہے اس سے ڈرنا بھی چاہیے، اس کے بارے میں احتیاط بھی کرنی چاہیے. خدا کرے کہ یہ وبا جلد از جلد، چاہے خدا کی مہربانیاں بہت ہوتی ہیں، وہ اپنے توسط سے کوئی ایسی چیز ہو کہ یہ وبا اس خطے سے ختم ہو جائے، اس پوری دنیا سے ختم ہو جائے. جو پوری دنیا میں انسانیت ہے اس سے متاثر ہے. لیکن ہمیں اور ہم صاحب کو احتیاط ضرور کرنا پڑے گا. جتنی احتیاط کریں گے اتنی ہم اپنے بچوں کا، اپنے خاندان والوں کا، اپنے گل والوں کا، محلے والوں کا، علاقے والوں کا، ملک کا جو ہے خیال رکھیں گے. شکریہ واجہ، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، اور بڑی ہم نے چیزیں آپ سے سیکھی. امید کرتا ہوں جو ہمارے دیکھنے والے ان کو بھی یہ پسند آئے گا. تھینک یو ویری مچ عبداللہ. تھینک یو جناب. آپ نے باتیں سنی واجہ ثنا بلوچ صاحب، جو کہ سابق سینیٹر بھی رہ چکے ہیں، اس کے ساتھ پارلیمنٹیرین بھی ہیں، اور جناب بڑے ایکٹیو ہمارے پولیٹیشین آپ کہیں، جو کہ ہر معاملے کو بڑے کین آبزرویشن کے ساتھ اس چیز کے سلوشن کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھی ہوئی ہیں. جناب آپ نے سنا، واجہ نے بھی کووڈ-19 کے حوالے سے بتایا. اپنا خیال رکھیں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں. جب تک یہ بیماری اس وقت تک آپ کے گھر نہیں آئے گی جب تک آپ اس کو باہر لینے نہیں جائیں گے. نیکسٹ پروگرام تک مجھے یعنی عبداللہ اچکزئی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.